बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, हम रोज़ाना आपके सामने जो है वो मौजूद होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और ऐसे टॉपिक्स जो है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिनमें जो कि आप सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। जिन टॉपिक्स के हवाले से वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया कहूँगी कि आप लोग इतना अच्छा, आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा होता है। आप लोग मुझे जो है वो टॉपिक्स भी बता रहे होते हैं कि इन टॉपिक्स पर जो है वो हमें बात करने की ज़रूरत है। आज भी हम इसी तरह जो है वो आपके लिए कोई एक यूनिक सा टॉपिक जो है वो आज हम लेकर आए हैं, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है कि इस हवाले से डिस्कस किया जाए। बहुत सारे लोग, अगर बात की जाए, तमाम लोग ही इस तमाम तर परेशानी से जो है वो गुजरते रहते हैं। हर इंसान इस परेशानी से अपनी ज़िंदगी में गुजरता ज़रूर है, लेकिन इस बारे में बात नहीं की जाती। इस बारे में अगर बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो चीज़ें जो कि हमारी डेली लाइफ में जो है वो हम ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बल्कि हमें जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसका आखिर ट्रीटमेंट क्या है। हम ज़्यादातर ऐसी कोशिश करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम अपनी तरफ से जो है इग्नोर कर देते हैं, या तो हम उसे इग्नोर करते हैं, या तो हम जो उस परेशानी में जो हम मुब्तला होते हैं उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर जो चीज़ें होती है वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। और ज़्यादा जो आपके प्यारे होते हैं, जो कि आपके साथ रह रहे होते हैं घर में, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो पेश आती है, क्योंकि अगर आप उनसे किसी तरह की बात शेयर नहीं करेंगे तो उनको फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो सबसे पहली बात उनसे शेयर करें कि आपको क्या मसला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो ज़हनी सुकून चाहते हैं, लेकिन उनको ज़हनी सुकून मिल नहीं पाता है। हम परेशान होते हैं कि हम रोज़ाना जो है वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, मसरूफ़ रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं, और हम इग्नोर करते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में हम ज़िंदगी में बात ना करें। क्या वजह है कि हम आखिर इन सब चीज़ों को जो है वो इग्नोर करते हैं? बहुत सारे, क्योंकि आजकल जो हमारी ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी जो हमारी यंग जनरेशन है, उन तमाम लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो चीज़ यही है कि आप ज़िंदगी के अंदर देखें, मना नहीं है, आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में जो है वो किसी भी इंसान से कभी भी मोहब्बत हो सकती है। इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, या ऐसी कोई हम इसे टैबू नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स टोटली नेचुरल कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो और आपको मोहब्बत हो। वो आपको, जाहिर सी बात है, जिस तरह हमें अपने माँ बाप से भी मोहब्बत होती है, इस तरह मोहब्बत आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में किसी से भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे माशरे में आती है वो ये चीज़ आती है कि अगर आपको ज़िंदगी में मोहब्बत हुई, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ जब आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान इश्क में नाकाम होता है, इश्क कभी नाकाम नहीं होता। तो जब इंसान इश्क में अगर नाकाम हो जाता है, या किसी भी वजूहात की बिना पर जो है वो आप अगर अपनी जो वो आपकी एक जर्नी होती है जो कि आपने जो है वो अपने पार्टनर के साथ चलने की जो है वो जाहिर सी बात है आपने फ्यूचर प्लान की होते हैं, अगर आप वो फ्यूचर प्लान पर नहीं उतर पाते और आपकी वो जर्नी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती, तो हम ऐसे इंसान हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और हमारा जो है ये हमारे अंदर एक नेचुरल फैक्टर है कि अगर हम किसी चीज़ की विश करें और वो चीज़ हमें ना मिले तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम उस हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कसूरवार मानते हैं, और उस कसूरवार मानने के हम सिचुएशन को कसूरवार नहीं मानते कि जाहिर सी बात है जो हालात रहे होंगे या जिस तरह वो सिचुएशन आई होगी, हम कभी भी सिचुएशन को जो है वो कसूरवार नहीं कहते। हम हमेशा अपने आप को कसूरवार कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये अगर ये रिलेशन है या किसी भी चीज़ का मसला है तो उसमें मेरी गलती थी, इसी वजह से ये रिलेशन नाकाम हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि आप तमाम लोगों को जो कि आज हमें देख रहे हैं, उनको अपनी जहन में एक बात रखनी बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि आपको अपने दिमाग से ये चीज़ हटानी है कि उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इट्स टोटली नेचुरल फैक्टर। अगर आपको कोई इंसान पसंद आता है, या अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ से भी बेहद ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कि आपको कभी कभी आप पैशनेट हो जाते हो, कभी कभी आप जाहिर सी बात है, कुछ लोग ख्वाब देखते हैं कि वो इंजीनियर बने, कुछ लोग ख्वाब देखते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अगर वो अपनी इन तमाम तर चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाते तो उनका फर्स्ट जो है, या तो वो जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है
ہماری جو خاص طور پہ نئی جنریشن ہے وہ سوسائڈ تک اٹیمپٹ کرتی ہے اگر وہ انجینئر نہ بن پائے, ڈاکٹر نہ بن پائے, اور ان پر جس طرح کا پریشر ہوتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہاں پر میں فیملیز کو بھی مخاطب کرتے کہوں گی کہ آپ کو اپنے بچوں پر پریشر ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے جو کہ آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے. جس طرح آپ کا بچہ چلنا چاہتا ہے, آپ کو سب سے پہلے تو اپنے بچوں پر دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو پہچانیں گے تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, جو فیکٹر ہے, اسے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا چاہیے. یہ تو اول رہی پیرنٹس کی بات, جو کہ پیرنٹس تمام تر جو ہے ان کو اپنے بچوں پر بچپن سے ہی اس چیز پر غور کرنا چاہیے. اگر ہم دوسری بات کریں کہ آپ کس طرح سے اگر ایک چیز میں آپ, اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے کسی چیز میں, یا آپ نے جو سوچا وہ ہو نہیں پایا, ہم ناکام کا بھی الفاظ اگر یہاں سے ہٹا دیں, کیونکہ کوئی بھی انسان, ظاہر سی بات ہے, آپ اگر سچے دل سے کسی چیز کو چاہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بے شک اللہ نے کہا ہے کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی, لیکن یہاں ایک پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروردگار نے اس سے زیادہ بہتر چیز آپ کے فیوچر کے لیے سوچی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ پاک جب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں دیکھ سکتی کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو یا وہ سیڈ ہو. تو آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ایسی کسی چیز میں ہمیں پریشانی میں مبتلا دیکھنے کے بعد یہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس پریشانی میں ہی چھوڑ دے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے سب سے بڑی بات جو مجھے یہاں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا مائنڈ جو ہے اسے کسی اور جگہ لگانے کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو آپ نے اپنی لائف میں یہ کرنا ہے کہ جو ہم اپنی لائف کے اندر ہر چیز کا قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں, اگر ہم کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہمیں وہ نہ مل پائی تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں تو میری غلطی ہوگی, یہ تو میری ہی مسٹیک ہے. ہاں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ سچویشن ایسی تھی یا حالات ایسا پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس چیز میں یا اس سچویشن میں کامیاب نہیں ہو پائے. اول نمبر تو یہ, اینڈ سیکنڈ فار اٹس کال مائنڈ کی تھیراپی. موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ اپنی زندگی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو آپ کو اس وقت اپنی ذہنی سکون کے لیے اپنی مائنڈ کی تھیراپی کرنی ضروری ہے. اب وہ تھیراپی کس طرح سے ہوگی, ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ تھیراپی کس طرح ہوگی. تھیراپی اس طرح ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو اس چیز پر بلیو کرنا ہے کہ آپ نے جو کیا اپنی زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں اس میں اللہ کی رضا شامل تھی. اول نمبر تو یہ چیز ہو گئی کہ ہر چیز میں آپ نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا تھی, اسی لیے یہ کام ہوا, اور آپ کے فیوچر کے لیے اللہ نے جو ہے وہ اس سے بہتر چیز سوچ کی رکھی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم چیز کی بات کریں کہ آپ کس طرح سے اپنی جو ہے وہ تھیراپی کر سکتے ہیں, خاص طور پہ اپنی ذہنی تھیراپی کر سکتے ہیں, وہ اس طرح کر سکتے ہیں آپ کو جو چیزیں کرنا اپنی زندگی کے اندر پسند ہے بہت زیادہ, اگر آپ کو اپنی زندگی میں جو چیزیں کرنا پسند ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ میوزک سننا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو پوئٹریز بہت پسند ہوتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اگر آپ کو اپنی لائف میں می ٹائم نکالنا چاہیے. میں اپنے تمام پروگرامز میں یہ بات آپ تمام لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں می ٹائم نکالنا سیکھیں, کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی میں می ٹائم نکالتے ہیں اس سے آپ کی بہت ساری ایسی پرابلمز جن میں آپ مبتلا ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اپنی زندگی میں می ٹائم نکالنا چاہیے. اول نمبر تو یہ ہو گئی. اور سیکنڈ نمبر کی ہم بات کریں تو می ٹائم نکالنے میں آپ میوزک سن رہے ہوتے ہیں, پوئٹریز سن رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں. جب آپ ایسی چیزوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں موٹیویٹ ہوتے ہیں. سیکنڈ چیز جو آپ کو ضرور کرنی ہے وہ ہے کہ آپ کو ایسی اسپیچ سننی ہے خاص طور پر جو کہ آپ کو موٹیویٹ کر سکے. اب موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر اپنے می ٹائم میں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں
उस वक्त आपने वो स्पीच सुननी है और उस स्पीच को सुनने के बाद आपको जो है वो तमाम तर चीज़ों में ये देखना है कि आप किस तरह जो है वो अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहे और देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि आज जो है वो हम ब्रेक पर जाने से पहले भी ये बात आपसे डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून को कायम रख सकते हैं और फिर आप तमाम तर काम करेंगे। इसी पर हम जो है वो आज अपने हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो है वो ज़हनी सुकून को बरकरार रखा जा सकता है। और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, शो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो वो चीज़ जानने के लिए आपको जो है वो आज हमारे साथ जो है वो 12 बजे तक जुड़े भी रहना है और तमाम तर चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि आज जाहिर सी बात है आप लोगों की तमाम तर चीज़ों की जो है वो आज का दिन फेवरेट दिन होता है आप लोगों का। और आज बहुत ही चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे और आपके फेवरेट हाजी दीन मोहम्मद भी आज हमारे साथ होंगे। तो आप लोगों ने 12 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पर वेलकम करूँगी मैं अपने आज के गेस्ट को। डॉक्टर साकिब हमारे साथ मौजूद है जो कि MD हैं और जनरल फिजिशियन हैं, उनको वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साकिब, जैसे कि आपने टॉपिक सुना होगा कि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में अगर बात की जाए तो इश्क में नाकाम भी हो जाते हैं, सही है। क्या पता उसमें से एक आप भी हो जो कि इश्क में नाकाम हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो सिचुएशन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस तमाम तर सिनेरियो में तमाम तर जो लोग हैं वो जहनी जो है उनको सुकून नहीं मिल पाता, वो परेशानियों में मुब्तला होते हैं। तो सबसे पहली बात एज अ डॉक्टर होने के नाते आप क्या जो है वो लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से जो है वो अपने जहनी सुकून को बरकरार रखा जा सकता है? अच्छा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है कि जिस पे आप लोगों को रेटिंग्स वगैरह बड़ी अच्छी मिलेंगी, क्योंकि ये कौमी मसला है हम लोगों का। हमारे इस पे बात नहीं की जाती, इस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती। अच्छा, बात करनी ज़रूरी है इस तरह के टॉपिक्स पे, क्योंकि चीज़ें बहरहाल होती हैं लोगों की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में कुछ नहीं होता। मतलब कुछ लोग सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये तो वेस्ट का मसला है, ये तो वहाँ पे होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी होता है लोगों के साथ। आपको आपके अंदर इतनी एम्पैथी होनी चाहिए, आपको इतनी हमदर्दी करनी आनी चाहिए लोगों के साथ कि आप लोगों की मेंटल स्टेट को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। तो अब बेसिकली बात ये कि ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें जिस इंसान के ऊपर गुजर रही होती है सिर्फ वो समझ सकता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, दूसरे लोग उसको नहीं अंडरस्टैंड करते इतना ज़्यादा। तो हमें तो ख़ास तौर पे मतलब बीइंग अ डॉक्टर ज़ाहिर हम लोगों को तो बताया ही गया है कि आपको आपके प्रोफेशन में ये चीज़ शामिल है कि आपको दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना है, दूसरों की सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें सबसे पहली चीज़ तो जाहिर है वही जो एक मशहूर चीज़ होती है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जाहिर है हम यही कहते हैं इस तरह के लोगों को। लेकिन पहली चीज़ जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वेंट आउट, कि उस इंसान को हम कहें कि तुम अपनी सारी बातें पहले शेयर करो, पहले दिल खोल के बताओ, एक्सप्लेन करो कि क्या है, क्यों हुआ तुम्हारे साथ ये, तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको बोलने दें, उसको एक्सप्रेस करने दें। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर चीज़ें दबा के रखता है वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, वो ज़्यादा परेशानी का शिकार होता है। तो बेहतर ये कि वो अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करे, डॉक्टर के सामने करे, साइकेट्रिस्ट के सामने करे, अपने किसी थेरेपिस्ट के सामने करे, अपने फैमिली वालों के सामने करे, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने दें, उसको दबाने की कोशिश वो ना करे। क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपने अंदर दबाएंगे उस चीज़ को, उतना ज़्यादा वो मेंटल टॉर्चर और अजियत का शिकार होंगे, जो कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है चीज़। अच्छा, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साकिब लोग होते हैं जो कि तमाम तर ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तान में भी और जाहिर सी बात है USA में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक तहकीक के मुताबिक ये बात भी पता चली है कि USA में जो है वो जो पागल खाने हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जाहिर सी बात है, एक होता है आपका जो है वो बिलीव होता है गॉड पर, लेकिन वहाँ बिलीव गॉड पर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वहाँ जो पागल खाने हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेंटल हॉस्पिटल वहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बिलीव गॉड पर नहीं करते, और जो सिचुएशन होती है उसका जो वो कसूरवार ठहराते हैं, वो अपने आप को डायरेक्टली कसूरवार ठहराते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है कि आप अगर किसी सिचुएशन को अपने ऊपर तारी
کریں گے اور اس کا قصوروار اپنے آپ کو مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ملے. تو یہ جو ایک آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے کیسز بھی ایسے آتے ہوں گے جس میں لوگ مائگرین کا شکار ہیں, ڈپریشن کا خاص طور پہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کچھ لوگ انزائٹی کی پرابلم ان کو شروع ہو جاتی ہے. تو ان تمام تر سینیریو میں آخر کس طرح سے تھیراپی کر سکتے ہیں ہم اپنی, کہ ہم ایک تھیراپی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کریں کہ سچویشن کو قصوروار ٹھہرائے نہ کہ اپنے آپ کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے بتایا. میں خود بھی یہ بات کرنے والا تھا کہ وہاں امریکہ میں تو یہی پرابلم ہوتی ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کا بلیف نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج موجود ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ ایک مسلم کنٹری ہیں, ہمارے ہاں ریلیجن کی بڑی امپورٹنس ہے. جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ ہمارے یہاں کرسچنز ہیں, ہندوز ہیں, جن کا اپنا اپنا بلیف ہے, ایک بلیف سسٹم ہے. ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک ذات ہے جو ہمارے معاملات کو کنٹرول کر رہی ہے, ہمارا اس پہ بلیف ہے. اور بینگ اے مسلم تو ظاہر ہے ہمارا بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ ایک ہے, اسی کی مرضی سے جو ہے وہ دنیا میں ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہوتا ہے. یہ چیز ہونی میری نظر میں تھیراپی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جب پیشنٹ کا یہ بلیف ہی نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اینٹیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے, کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور ہر چیز اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی, جب تک اس کو یہ بلیف نہیں ہوگا نا تب تک آپ اس کی تھیراپی ٹھیک سے نہیں کر سکتے, اور وہ بندہ ریکور نہیں ہو سکتا. بیسیکلی ریکور ہونا اس کا مشکل ہے. ظاہر ہے اب جو لوگ مذہب پہ بلیف نہیں کرتے ان کے اپنے اپنے پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں, لیکن میں ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے ایڈوانٹیج میں جاتی ہے کہ آپ جب کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو, دعا کر لو, وہ بڑی اچھی چیز ہے, کیونکہ اس میں اس انسان کو یہ احساس ہوتا ہے, ٹیمپرریلی سے ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری پرابلمس جو ہیں ان کا سولوشن ہے, کہیں نہ کہیں ہے, اور کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ مل جائے گا. اور یہ جو میری زندگی میں پرابلمز آئی ہیں ہو سکتا ہے یہ میری اپنی وجہ سے نہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہو, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہو میری زندگی میں. یہ جب ہم اس کو کنونس کرتے ہیں پیشنٹ کو, اور بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ اس چیز سے الون ہی ریکور ہو جاتے ہیں, صرف تھیراپی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, میڈیسن کی نوبت نہیں آتی. میں یہ نہیں کہہ رہا میڈیسن نہیں دینی چاہیے, لیکن میڈیسن کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو روحانی طور پہ کنیکٹڈ رہنے کا کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو, عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, دعا کرو, تو وہ زیادہ جلدی ریکور ہوتے ہیں. یہ چیز دیکھی گئی ہے یہاں پہ. تو ایک اسپریچول بلیف ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی ریکوری میں جو ہے وہ کم ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جن کا کوئی بلیف ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے ایڈوانٹیج میں ہے, ہمیں اس چیز کو یوز کرنا چاہیے. بینگ تھراپسٹ بھی میں بتا رہا ہوں اور پیشنٹس کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں, اگر کوئی سچویشن سے گزر رہا ہے, اگر وہ نمازیں پڑھے, اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہے, تو وہ زیادہ جلدی ریکور کر پائے گا اپنی. اچھا ہاں, یہ تو بات رہی کہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اگر ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ اس چیز پر انسسٹ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے گاڈ پر جو آپ کا بلیو ہے اس کو آپ برقرار رکھیں, اور ظاہر سی بات ہے یہ تمام تر سچویشن جو ہوتی ہے اس کو قصوروار ٹھہرائے نہ کہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے. یہ تو یہ بات ہو گئی. لیکن اگر ظاہر سی بات ہے جو فیملی ہے, ایک فیملی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہر چیز میں, ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کے ہی گھر میں ایک ایسا انسان موجود ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ پریشانی میں بھی مبتلا ہے, وہ اکیلے رہنا بھی پسند کرتا ہے, تمام تر اس سچویشن میں ایک فیملی کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہاں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, دوسری چیز کے بارے میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں نے ابھی جس طرح نمازوں کی بات کی اور اس کی بات کی, اب لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ تو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی نمازیں ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے, ہر چیز کو آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہے. ڈپریشن کی گولیاں بھی ہوتی ہیں, ڈپریشن کے لیے لوگوں کو ایڈمٹ بھی کرنا پڑتا ہے ہاسپٹل میں. الیکٹرو کنولسو تھراپی بھی ہوتی ہے جس میں الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں, وہ بھی کرنا پڑتا ہے. ڈیپینڈز آن دا سچویشن. ٹھیک ہے, سچویشن کے حساب سے آپ نے ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اسپریچول چیزوں کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کردار میڈیسنس کا ہے, جتنا کردار دوسری چیزوں کا ہے. اور آپ نے جو فیملی کی بات کی, فیملی سپورٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے کا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی انسان کی سچویشن کو سمجھنے کے بجائے ججمنٹ پاس کرتے ہیں. ججمنٹ پاس کرنا جو ہے وہ ایک ہماری قوم کا ایک سمجھ لیں گے کرونک مسئلہ ہے کہ ہم کسی انسان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیں گے کہ تم نے یہ کیا. اب جس طرح آپ ابھی ایک رومانٹک سچویشن کی بات کر رہی تھی کہ ایک آدمی ہے, ایک عورت ہے, اس کا دل ٹوٹا ہے, کوئی ایسی سچویشن میں ہے, وہ ہم فوراً سے اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے. حقیقت بات تم نے یہ کیوں کیا, تم نے ایسا, تمہیں کیا ضرورت تھی. عادت ہے نا ہماری ججمنٹل بہت ہو جاتے ہیں, ججمنٹل بننا, اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. دیکھیں
آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کسی انسان کے اندر سے اس کی انسانیت کو ختم نہیں کر سکتے. یہ انسانی ایموشنز ہیں, یہ نارمل ایموشنز ہیں. انسان کسی کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے, کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے, کسی سے نفرت ہو جاتی ہے, کسی سے لڑائی کر لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا روزانہ روڈز پہ گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں, لوگ اتر کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہیومن ایموشنز ہیں. آپ نے کنٹرول کتنا کرنا ہے ان ایموشنز پہ, آپ نے لوگوں کو بیسیکلی یہ ٹیچ کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ججمنٹ نہیں پاس کرنی, اسپیشلی فیملی. مجھے لگتا ہے کہ فیملی کو تو ججمنٹ بالکل نہیں پاس کرنی چاہیے, کیونکہ فیملی وہ امیڈیٹ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ وہ انسان اٹھ بیٹھ رہا ہے. اگر وہ ہی اس کو جج کریں گے تو وہ انسان کہاں جائے گا؟ آپ ایک انسان کی مینٹل سچویشن کا اندازہ کریں. وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہے, اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے, اس کے دوست اس کے ساتھ نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے دوستوں سے یہ باتیں شیئر نہیں کرتے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. اچھا, میں یہاں پہ مینشن کروں گا, دوستوں سے پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن فیملی سے تو بالکل نہیں کرتے. فیملی سے نہیں کرتے. اچھا, مردوں کا بھی ایک اسپیشل پرابلم ہے کہ مرد زیادہ تر شائع ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے میں. اچھا, لڑکیاں شیئر کر لیتی ہیں, لڑکیاں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, وہ آپس میں اپنے سرکل میں اپنے دل کی باتیں شیئر کر لیتی ہیں, کیونکہ وہ رو بھی لیتی ہیں, وہ اپنی دل کی باتیں کھل کے بیان بھی کر دیتی ہیں. لڑکے سپریس کر کے رکھتے ہیں اپنی فیلنگز کو. اسی لیے آئی تھنک اسٹیٹسٹیکلی بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مردوں میں ڈپریشن کچھ علاقوں میں, کچھ سچویشنز میں عورتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے. عورتوں سے زیادہ, کیونکہ ظاہر ہے ان کے اندر ٹینڈنسی زیادہ ہے, وہ اپنے اندر روک کے رکھتے ہیں ہر چیز کو. اچھا, پھر وہی بات ہے, ہماری سوسائٹی کا ایک بلیف ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد جو ہے وہ بہت ٹف ہے, اس کو تو ٹف ہونا چاہیے, رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے. اس بات کی وجہ سے مرد سے نہ کوئی اس کی فیلنگز پوچھتا ہے, نہ اس کی فیلنگز ڈسکس کرتا ہے, اور اسی ڈر سے وہ بھی اپنی فیلنگز ڈسکس نہیں کرتا. اسے یہ لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے, میں نے اپنی دل کی بات کسی کو بیان کی تو لوگ کہیں گے ہیں یہ تم کیسے ایسا کر سکتے ہو, تم کیسے کسی لڑکی کو پسند کر سکتے ہو, تم کیسے کسی کے لیے اتنا بیوقوف بن سکتے ہو, تم کیسے یہ کر سکتے ہو, وہ کر سکتے ہو. کوئی بھی XYZ رومانٹک بات ہے, کوئی بھی بات ہے, تو مردوں کو پھر اپنی بات ایکسپریس کرنے کا کوئی ایونیو نہیں ملتا. اگر صرف فیملی کے سامنے ہی وہ اپنی بات ایکسپلین کر سکیں اور اپنی سچویشن بیان کر سکیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد یا عورت XYZ کوئی بھی اس طرح کی سچویشن میں ٹھیک ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, غلط فیصلے بھی کرتے ہیں, لیکن فیملی کو ان کی سپورٹ بننا ہے نا, وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, ایٹ لیسٹ ان کو موٹیویٹ تو کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے. اگر وہ کوئی غلط ڈیسیژن لے رہے ہیں تو فیملی آئے, فیملی سب سے پہلے ان کی بات سمجھے, ان کو بولنے دے, اور پھر بتائے کہ دیکھیں آپ کا یہ ڈیسیژن غلط ہے, ہماری نظر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, نو میٹر واٹ, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انسان ڈپریشن میں جائے گا ہی نہیں اگر ایسی سچویشن ہوگی. تو ڈپریشن میں جانے کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ باہر سے سپورٹ سیکھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ اکثر اوقات اس کو نہیں ملتی. اسی وجہ سے مین جو چیز ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, جب آپ ایک جگہ پر ایک پوائنٹ پر آ کر آپ رک جاتے ہیں جس میں آپ اس سچویشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ تمام تر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنی ہے. لیکن یہ نیچرل فیکٹ ہے کہ کچھ چیزیں آپ اپنی لائف میں کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن فیملی کا جو, ظاہر سی بات ہے, ڈاکٹر ثاقب نے کہا فیملی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایک انسان ہے جو کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا اس کو کوئی بھی پرابلم ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس چیز کو اور زیادہ اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے پوائنٹ اسکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے. ان تمام تر چیزوں پہ جو ہے وہ اور بھی بات کریں گے کہ آخر جو ہے وہ میڈیکلی اس چیز کا کیا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے, اور ہم اپنے آپ کو اگر ہم کچھ چیزیں ڈیلی لائف میں کریں تو کس طرح سے انزائٹی اور ڈپریشن کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور جیسے کہ آج جو ہے وہ ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی لائف میں جو لوگ ذہنی سکون جو ہے جن کو نہیں مل پاتا, یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہنی سکون کو تلاش کر رہے ہوتے لیکن کوئی ایسا بندہ ان کو نہیں مل پاتا جو کہ ان کو اس سچویشن میں گائیڈ کر سکے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ایسا بندہ آپ کی لائف میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ آ ضرور جاتا ہے جو کہ آپ کو اس سچویشن سے باہر نکالے اور اس سچویشن میں آپ کو بتائے کہ کہاں آپ غلط ہیں اور کہاں آپ صحیح ہیں. اس چیز کا ایسا نہیں ہے کہ صرف اس چیز کو اگنور کیا جائے یا کسی کو بتایا نہ جائے, اس چیز کا جو ہے وہ میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں ڈیلی روٹین میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ آپ کو اس تمام تر جو سچویشن ہوتی ہے اس سے آپ بہت جلدی باہر آ جاتے ہیں, ریکور ہو جاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب جو ہے وہ بھی موجود ہے, ایک بار پھر ہم ان کو ویلکم کریں گے. آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتی ہوں میں. ظاہر سی بات ہے, میں نے کہا کہ آپ ڈیلی روٹین میں بھی کچھ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن, انزائٹی کی پرابلم جو ہے وہ میکسیمم سے میکسیمم کم ہو جائے. تو ایسی کون سی چیزیں ہوں گی؟ دیکھیں,
ڈپریشن اور انگزائٹی یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, عام طور پہ ہر سچویشن میں نہیں, لیکن عام طور پہ ڈپریشن یوزلی ہوتی ہے پاسٹ کے بارے میں. ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا, میری زندگی میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں نے تو وہ اس ٹائم پہ 5 سال پہلے وہ غلط ڈیسیشن لیا تھا, وہ 10 سال پہلے جو میں نے وہ جو میرا دل ٹوٹا تھا تو پھر مجھے جو ہے وہ آگے چل کے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس ایک ایونٹ نے میری پوری زندگی چینج کر دی. اس طرح سے ڈپریشن آپ کو پاسٹ کی چیزوں کے بارے میں ہوتی رہتی ہے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ دل افسردہ ہو گیا آپ کا کیونکہ آپ نے زندگی میں کچھ غلط کیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈپریشن ہے. انگزائٹی کیا ہے؟ انگزائٹی عام طور پہ فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے کہ آگے جو ہونے والا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا چیزیں ویسی ہی ہوں گی جیسی میری مرضی ہے یا کچھ اور ہو جائے گا, کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے, کہیں کچھ برا نہ ہو جائے, ابھی جو میں نے اتنی پلاننگز کی ہوئی ہیں اگر یہ سارے پلانز میرے سکسیسفل نہ ہوئے تو کیا ہوگا. یہ ہوتی ہے انگزائٹی کہ آپ اینکشیس ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. نہ آپ نے فیوچر کا سوچنا ہے نہ آپ نے پاسٹ کا سوچنا ہے, یہ سولوشن ہے سمپل سا, کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں, آپ نے پریزنٹ مومنٹ کا سوچنا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ یہی ٹریٹمنٹ ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کا. لیکن ہمارے معاشرے میں نا پتہ ہے ڈاکٹر ثاقب, یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, پریزنٹ کے بارے میں کسی کو نہیں سوچنا ہوتا ہے. ہم تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پچھلی چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل, کہ اس نے میرے ساتھ اس وقت یہ کیا تھا تو آج میں اس چیز کی وجہ سے. اچھا, کبھی کبھی تو کچھ لوگ جو کہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کس چیز کی وجہ سے وہ جو ڈپریشن میں, بس وہ کہتے ہیں کہ میں آج غم زدہ ہوں. تو یہ سچویشن کیوں آتی ہے کہ آپ کو کبھی کبھی ریزن نہیں پتا ہوتا کہ آپ جس سچویشن میں ہیں, آپ کو ریزن نہیں پتا ہے کہ میں کس چیز کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں اور کس چیز کی وجہ سے غم زدہ ہوں, لیکن آپ فیل کر رہے ہیں اپنے اندر ہائی لیول آف ایموشنز کے, آپ فیل کر رہے ہیں اور یہ فیل کر رہے ہیں کہ آج آپ کا جو ظاہر سی بات ہے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. تو وہ ان تمام تر سچویشن سے کیسے نکلیں؟ دیکھیں, میں جب آ رہا تھا تو میں نے آپ کی بات سنی تھی, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہر انسان کا ایک می ٹائم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ وہی والا کانسیپٹ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ڈپریشن پاسٹ چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے, انگزائٹی فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے, پریزنٹ مومنٹ میں جب آپ رہیں گے تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ آپ می ٹائم کو ڈیڈیکیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, میرا ٹائم, جس ٹائم پہ آپ اپنے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے. اب اس میں ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ باہر تازہ آب و ہوا میں جائیں, گھومیں پھریں, اپنے سوشل سرکل کو جو ہے وہ ایڈریس کریں, ملیں جلیں اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ سارا می ٹائم ہوتا ہے کہ یہ سارا ایسا ٹائم ہے جس میں میں اپنے آپ کو توجہ دوں گا یا دوں گی اور کسی پاسٹ یا فیوچر کے بارے میں نہیں سوچنا. زندگی میں جو ہوگا وہ ہو جائے گا. یہاں پہ وہی بلیف والی بات آ گئی کہ فیوچر کے بارے میں تو آپ سمپلی یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی, مجھے تو کچھ نہیں پتا, مجھے اپنی طرف سے اپنی کوشش کرنی ہے, اگر سکسیسفل ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوگی, وہ ہو جائے گا, اس کے بارے میں نہیں سوچنا. پاسٹ میں جو ہوا اس کے بارے میں تو ویسے ہی نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے, کیونکہ وہ تو ہو چکا, وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اب آپ چونکہ 20 سال پہلے کچھ ہوا تھا یا 10 سال پہلے کچھ ہوا تھا, اس کی وجہ سے اگلی 40 سال کی 50 سال کی زندگی کیوں برباد کرنی ہے؟ تو آپ نے ظاہر ہے پاسٹ کے بارے میں سوچنے کی تو ویسے ہی کوئی سینس نہیں بنتی. پریزنٹ میں سوچنے کے لیے آپ کو اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ریزن کہ وہ کیوں ڈپریسڈ ہے. وہ اس لیے نہیں پتہ ہوتی کیونکہ لوگوں کی کرونیکلی عادت ہو گئی ہوتی ہے نیگیٹو سوچنے کی. انہوں نے اتنا نیگیٹو سوچا ہوتا ہے, ایک تھنکنگ پیٹرن ان کا بن چکا ہوتا ہے نیگیٹو سوچنے کا. اچھا, یہاں پہ کچھ ریسرچز کے مطابق امریکن وہ انسٹیٹیوٹس نے ریسرچ کی تھی تو اس میں یہ آیا تھا ڈپریشن کا کچھ جینیٹک کمپوننٹ بھی ہے. ثابت نہیں ہوا ابھی تک بہت زیادہ, مطلب کسی بہت بڑی اسٹڈی سے, لیکن اس کا جینیٹک کمپوننٹ ہے کہ کچھ لوگ جن کے والدین میں ڈپریشن رہی ہو, جن کے نانا پر نانا میں ڈپریشن رہی ہو, ان کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے. ان کے اندر ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رہیں گے ڈپریس, وہ ٹریٹ نہیں کر سکتے اس کو, لیکن ان کے اندر ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نیگیٹو سوچیں گے. وہ بچپن سے ہی ان کی ایک عادت ہوگی زیادہ نیگیٹو سوچنے کی. اچھا, یہ تو جینیٹک کمپوننٹ ہو گیا. ہمارے یہاں ماحول, انوائرمنٹ, وہ انسان کو نیگیٹو سوچنے میں مجبور کرتی ہے. آپ خود سوچیں, ہماری تو اب پرابلم یہ ہے نا کہ ہم ایک ظاہر ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارے یہاں مسئلے بہت سارے ہیں. ایک چھوٹی سی فیملی میں آپ چلے جائیں, مڈل کلاس فیملی میں چلے جائیں, صبح اٹھ رہے ہیں تو جی لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں آ رہا, جاب پہ جانا ہے گاڑی نہیں ہے, موٹر سائیکل خراب ہو گئی, بس میں جانا پڑے گا, بس میں تو یوں لٹک کے جانا پڑے گا کیونکہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے لوگوں کے پاس. بالکل صحیح بات ہے. بالکل طرح طرح کی پرابلمس فیس کرتے ہوئے آپ آفس پہنچتے ہیں, پھر پتہ چلا جی آج وہ آپ کو سیلری نہیں ملے گی, آج باس نے آپ کو غصہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اچھا, عورتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں گھر میں, کوکنگ کر رہی ہیں, گیس نہیں
آ رہی, گھر کا کام کس طرح کریں گے, کسی دوسرے رشتہ دار کی کال آ گئی کہ کل تمہارے گھر میں یہ ہو رہا تھا, میں نے تو تمہارے بارے میں یہ پتا یہ سنا ہے, گوسپس جو ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں. تو کچھ نہ کچھ سٹریسز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کی ٹینڈنسی بن گئی ہوتی ہے نیگیٹو سوچنے کی. آپ بھی ظاہر ہے ان چیزوں کو ریئیکٹ کرتے ہیں, ان چیزوں پہ کہ اچھا آج تو ایسا ہوا تھا, آج تو ایسا ہوا تھا, کل بھی ایسا ہوگا, پرسوں بھی ایسا ہوگا, اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے وہ کرنا ہے. آپ کے اندر پازیٹیو سوچنے کی سکت رہتی ہی نہیں. شام کو جب آپ تھک ہار کے بیٹھتے ہیں تو آپ انہی چیزوں کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں, پھر آپ رات کو سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. تو کرونیکلی جب ایسا کئی مہینوں تک ہوگا, کئی سالوں تک ہوگا, تو آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا, کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی, کوئی ایسا کام نہیں مل رہا کہ جہاں آپ جا کر وینٹ آؤٹ کریں, اپنی فیلنگس کو بتائیں دوسروں کو کہ میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے. آپ بریک لیں اس روٹین سے. بریک لینا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے لوگوں کے لیے, وہ نہیں نکل پاتے اپنی روٹین سے. تو پرابلم ساری یہ ہے کہ یہ جو ایک تھنکنگ پیٹرن لوگوں کا بن گیا ہوتا ہے, اس کو کسی جگہ پہ بریک لگانے کی ضرورت ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کرونیکلی نیگیٹو سوچتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جینیٹیکلی جن کے اندر ڈپریشن کا مسئلہ ہے. تو اب جب آپ ان کو یہ اس تھنکنگ پیٹرن کو توڑیں گے تو سب سے پہلے آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ می ٹائم پہ فوکس کریں. آپ سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں. اپنے آپ پہ توجہ کیسے دیں؟ امریکہ میں اس کے لیے میڈیٹیشن کا ورڈ یوز ہوتا ہے, ویسٹ میں ظاہر ہے وہ میڈیٹیشن کہتے ہیں, یوگا کرو, میڈیٹیشن کرو. ہم لوگ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں عبادت سے. اگر کوئی ریلیجس ہے, اگر کوئی مسجدوں میں جاتا ہے, یہ عبادت کا جو ٹائم ہے یہ بیسیکلی میڈیٹیشن ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ کو اپنی کسی پرابلم کا نہیں سوچنا چاہیے. وہ جو ایک جوک مشہور ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہ بھول گئے کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے کہا 4 رکعتیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا میں تو پھنس گیا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ جی 4 رکعتیں ہوئی ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا آپ کو کیسے پتا 4 رکعتیں ہوئی ہیں؟ اس نے کہا وہ میری 4 دکانیں, میں ان کا حساب کر رہا تھا, چاروں کا حساب کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو کسی نے کہا کہ میری 5 مرغیاں ہیں اور میں اسی کی تو میں ان کی وہ گنتی کر رہا تھا. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اپنی پرابلمس کے بارے میں عبادت کے دوران بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ اس پیٹرن سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے. ایسا نہیں کرنا ہوتا. آپ جب می ٹائم پہ فوکس کریں, جس میں عبادت بھی شامل ہے, جس میں یوگا بھی شامل ہے, جس میں آپ گھر والوں کے ساتھ جو ٹائم گزارتے ہیں وہ بھی شامل ہے, شام کو پارک میں واک کے لیے چلے جاتے ہیں وہ بھی شامل ہے, اس وقت آپ نے کسی پرابلم کا نہیں سوچنا. اس وقت آپ نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے, سانس لینی ہے, آنکھیں بند کر کے بالکل ریلیکس. اچھا, اب ویری شارٹلی یہ سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, لوگ زیادہ تر اگر انزائٹی کی پرابلم ہوتی ہے, ڈپریشن کی پرابلم ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے آپ کا سر بھاری ہو جاتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا. تو ان چیزوں میں جو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ خود ہی میڈیسن جو ہے میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, وہ کس حد تک خطرناک ہے؟ سمپل سر درد کی میڈیکیشن اتنی خطرناک نہیں ہے, لیکن پرابلم دیکھیں نا, بات وہی ہے کہ یہ سر کا درد جو ہے یہ سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے بنیادی طور پر. آپ سر کی درد کی گولی لے کے وہ تو ٹیمپریریلی آپ اس کو دبا رہے ہیں نا, یہ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو سر میں درد نہیں ہو رہا, یہ کوئی مائگرین کا درد نہیں ہے, یا یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. سٹریس ہیڈیکس بھی ہوتی ہیں, ڈپریشن والوں کو بھی اس طرح کے سمپٹمز ہوتے ہیں, انگزائٹی والوں کو بھی ہوتے ہیں, تو اس کی تو پراپر ایویلویشن ہونی چاہیے. ٹیبلٹس کھا کے آپ اس کو سپریس نہیں. بالکل ایسی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیبلٹ کھا کر اس چیز پر فوکس نہیں کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, آپ یہاں پر آئے اور اتنی امپورٹنٹ باتیں آپ نے شیئر کی. اور یہاں پر میں یہ چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ظاہر سی بات ہے, میں نے یہ بات آپ کو اسٹارٹ میں ہی کہی تھی کہ آپ کس طرح سے, ڈاکٹر ثاقب نے بھی بتایا کہ می ٹائم رکھنا ضروری ہے, میں نے بھی آپ کو می ٹائم کہا. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو روٹین بنا لے گی تو یقین مانے میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں 10 دن کے اندر آپ جو ہے اس سچویشن سے باہر نکل آئیں گے. نمبر 1, آپ نے روزانہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ اس چیز پر بلیو کرنا ہے کہ یو آر رائٹ. اینڈ دوسری کیا ہے, وہ بریک پر آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.